बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 25 फरवरी और दिन है मंगल का। 3 ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली ख़बर तो ये है कि मरियम नवाज़ और आर्मी चीफ़ की जो गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान 2 मरतबा तस्वीरें जो है वो मंजर आम पर सामने आई, या 2 मरतबा किसी एक अहम इवेंट के ऊपर इनकी जो मुलाकात है वो हुई। इस पर सवाल ये पूछा जा रहा था कि आखिर मरियम नवाज़ के ही आर्मी चीफ साहब से इतने अच्छे जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं, या इन तस्वीरों के ज़रिए क्या बताने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि ऐसा क्यों है। हालांकि मरियम नवाज़ तो सीएम है और पीएम तो शहबाज शरीफ हैं, चुंतखब ही सही, लेकिन मरियम नवाज़ के साथ क्यों आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनके कैसे ताल्लुकात अच्छे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से डिक आउट हुई हैं, आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अडियाला जेल से एक बड़ी खुशखबरी है। इमरान खान साहब काफ़ी दिन के बाद मंजर आम पर जो है वो आए हैं और इमरान खान साहब से मुतल्लिक ख़बर भी सामने आई है, उनकी सेहत से मुतल्लिक भी ख़बर सामने आई है। और क्या बाकमाल मैं कहूँगा कि आसाब के मालिक है इमरान खान साहब कि वो अब भी अपनी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं, उनको नसीहत कर रहे हैं कि आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारनी, आपका जो कप्तान है वो डट कर खड़ा है। अडियाला जेल से क्या खबर है आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी, शहबाज शरीफ की कुर्बानी तैयार है। शहबाज शरीफ की कुर्बानी कैसे तैयार है, क्या उनको ओहदे से हटाया जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले अडियाला से जो खुशखबरी सामने आई है, इमरान खान साहब से बिल आखिर जी मुलाकात उनके वकला की और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी करवा दी गई है। यहाँ तक कि उनके जो साहबजादे हैं उनसे भी उनकी टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है वो करवा दी गई है, और ये गुफ्तगू हफ्ते वाले दिन करवाई गई थी। मैं वाज़े पहले करता चलूँ कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो इतलात हैं, मुतज़ाद इतलात, वो गर्दिश कर रही थी। इनमें सबसे पहले तो ये जी कि महर शराफत जो हैं उन्होंने एक ट्वीट की, और इस ट्वीट के ज़रिए महर शराफत ने कहा जी कि इमरान खान साहब के ऊपर काफ़ी सख्ती की जा रही है, बड़ा उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है, उनको इवन के पानी नहीं दिया जा रहा, और उनका जिस सेल के अंदर रखा हुआ वहाँ पर कीड़े मकोड़े जो हैं वो काफ़ी तादाद में हैं। तो आज इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात के बाद ये बताया गया कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है और वो हशाश पेशाश हैं। और इस पर फिर महर शराफत ने भी ट्वीट किया और उन्होंने माजरत की कि और शुक्र किया जी कि जो उनकी ख़बर थी वो गलत साबित हुई। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि जिस सोर्स ने उन्हें ये ख़बर दी थी 2 मरतबा इससे पहले भी उसी सोर्स ने उन्हें ख़बर दी और वो ख़बर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, तो तीसरी मरतबा भी उस सोर्स ने उन्हें ये ख़बर दी, तो इस वजह से उन्होंने ये ट्वीट की और उन्हें ये लगा कि 2 मरतबा दुरुस्त साबित हो चुकी है उस सोर्स की ख़बर, तो अब भी उस सोर्स की जो ख़बर है वो दुरुस्त ही होगी, तो उन्होंने इस पर जो माजरत है वो भी की। बहरहाल जी, इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने मैसेज क्या भेजा, और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में भी बैठ कर और इतनी टेंशनों में, और एन उस वक्त पर जब अदलिया के भी जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्या कमाल असाब के इमरान खान साहब मालिक हैं। इमरान खान साहब जेल में भी आज बैठकर क्रिकेट की जो टेंशन है वो उन्होंने ली हुई, और कहा हुआ है जी कि जब आप क्रिकेट में बगैर मेरिट के लोगों को लेकर आएंगे तो फिर क्रिकेट का भी यही जो सूरत हाल है वो होगी। मोहसिन नकवी के हवाले से उन्होंने कहा, और फिर जो है इमरान खान साहब ने ये भी तस्दीक की कि हफ्ते वाले दिन जो है वो गुफ्तगू हुई, और फिर इमरान खान साहब ने अपने साहबजादों को भी कुछ नसीहत की। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा जी कि जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। मोहसिन नकवी को पहले चीफ मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, फिर वज़ीर दाखिला लगाया, इसने जुल्म किया, इतनी बुरी कारकर्दगी पर इज़्ज़तदार आदमी मुस्ताफ़ी हो जाता है, लेकिन मोहसिन नकवी मुस्ताफ़ी नहीं होगा। मोहसिन नकवी से पूछा जाए उसको क्रिकेट का क्या तजर्बा है, तो ये इमरान खान साहब ने कहा। इसके अलावा जी इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जिनको पार्टी से निकाल दिया इनकी वापसी नहीं होगी। इमरान खान की पार्टी ओहदेदारों को हिदायत, शेर अफजल मरवत जो हैं उन पर वापसी के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ना सिर्फ शेर अफजल मरवत बल्कि तमाम जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पार्टी छोड़ चुके हैं वो अब पार्टी में वापस नहीं आएंगे। तो ये भी इमरान खान साहब ने आज मैसेज दे दिया है, और ये भी इमरान खान साहब ने आज क्लियर कर दिया है, क्योंकि कोशिश हो रही थी कि शायद मरवत को वापस ले लिया जाए या फवाद चौधरी जो है वो शायद पार्टी के अंदर वापस आ जाए, तो क्लियर कर दिया गया है इमरान खान साहब ने आज कोई भी जो पार्टी को छोड़
کے چلا گیا یا جس کو نکال دیا گیا ہے اسے جو ہے وہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے جی خان صاحب مکمل طور پر ٹھیک ہیں، ان کے متعلق جو خبریں مہر شرافت نے پھیلائی تھیں وہ جھوٹی نکلی۔ بہرحال جی یہ ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جی یہ جو عمران خان صاحب کی بے ہوشی سے متعلق بھی ایک خبر سامنے آئی تھی جی کہ عمران خان صاحب بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس پر بھی کیا عمران خان صاحب نے ریئیکشن دیا جی کہ یہ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش تھی، اس لیے یہ جو خبر تھی وہ نکالی گئی کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اس پر عمران خان صاحب جو تھے دوران گفتگو اس خبر پر وہ ہنس بھی پڑے۔ اس کے علاوہ ان کی جو بہنیں ہیں وہ یہ بتایا انہوں نے باہر آ کر کہ عمران خان صاحب زیادہ دیر جو گفتگو ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے ہی کرتے رہے۔ پھر اسی طرح سے جی سلمان اکرم صاحب نے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور پر عمران خان کا اعتماد ہے، وہ عمران خان کے حکم پر کابینہ میں تقرریاں کریں گے، شیر افضل مروت کی واپسی نہیں ہوگی، جس نے پارٹی میں آنا ہے وہ زبان کو لگام دے۔ تو یہ جی عمران خان صاحب کا کلیئر جو میسیج ہے۔ پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے عالیہ حمزہ اور شعیب شاہین کو جو ہے وہ پورے ملک میں یو سی لیول تک پارٹی کو آرگنائز کرنے کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ دے دی ہے۔ تو یہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے اچھی خبر تھی کہ وہ بالکل ٹھیک بھی ہیں، انہوں نے کرکٹ کا میچ بھی دیکھا، ان کی بیٹوں سے جو گفتگو ہے وہ بھی ہوئی، اور پھر بیٹوں سے گفتگو میں جی علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ یہ نصیحت کی کہ جتنا مشکل وقت انسان کے اوپر آتا ہے انسان جو ہے وہ اور اس مشکل وقت کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو نصیحت ہے وہ کی ہے۔ تو کافی دنوں کے بعد عمران خان صاحب سے یہ جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ان بٹوین دا لائن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو بھی ڈیل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے بالکل ریڈ جو ہے وہ سگنل ان کو دے دیا ہے کہ کوئی قسم کی جو ڈیل ہے وہ میں نہیں دوں گا۔ دوسرے نمبر پر جی آپ کو خبر دیتا چلوں کہ یو کے میں آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے مقدمے کی کیا جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے جی دو ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے، عمران ریاض خان صاحب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 26 نومبر کے کوئی زخمی ہیں وہ لندن پہنچ گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لندن میں کوئی مقدمہ وغیرہ درج کروائیں اور وہاں پر آ کر کوئی جو گواہی ہے وہ ان کی جانب سے دی جائے، اور یوں وہاں پر کوئی جو مقدمہ ہے وہ بھی چل سکتا ہے، اور پھر وہاں کے ہی ایک کوئی مقامی وکیل ہیں لندن کے ہی، یعنی کہ گورے وکیل ہیں، وہ جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ کوئی جو مقدمہ ہے وہ درج کریں گے کوئی بنیادی انسانی حقوق سے متعلق اور 26 نومبر سے متعلق۔ تو یہ دو جو ڈیولپمنٹ ہیں جی برطانیہ سے ہوئی ہیں۔ اب ناظرین اس کو تھوڑی سی میں ڈاٹ کنیکٹنگ کرتا ہوں کہ یہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہو رہی ہے، اور یہ جو دو ڈیولپمنٹس یو کے سے سامنے آئی ہیں۔ آلریڈی میں یہ بھی واضح کرتا چلوں جی کہ اس وقت امریکہ سے کسی قسم کا بھی کوئی جو رابطہ ہے وہ نہیں ہو رہا، جس پر یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ کافی زیادہ پریشان ہے، ان کی دوڑیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ اب کل علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ سوال کے جواب میں یہ کہا کہ آرمی چیف صاحب سے انہوں نے یہ پوچھا کہ گولی کیوں چلائی، تو اس پر انہیں یہ جواب ملا کہ ہم نے جو گولی ہے وہ نہیں چلائی، جو فوج آئی تھی وہ تو آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت کی منظوری سے جو ہے وہ انہوں نے وہ طلب کی تھی، اور جو کچھ بھی ہوا جی وہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے آرڈر کے تحت ہوا۔ تو یہاں پر جی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ سارے کا سارا جو اس بیان کے بعد اگر یہ درست ہے جو علی امین گنڈا پور بتا رہے ہیں، تو سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ کس طرف آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے شہباز شریف کی طرف، کہ وفاقی حکومت تو اس وقت ان کے پاس ہے، چنتخی بھی صحیح لیکن وزیر اعظم کا عہدہ تو ان کے پاس ہے۔ تو پھر یہ بات تو ہو گئی کہ گولی چلی، تو اب گولی کس کے حکم پر چلی اور کیسے آپ جو ہے وہ اپنے ہی شہریوں کے اوپر گولی چلا سکتے ہیں، تو اس پر جی یہ ایک بڑی گواہی بھی آ گئی ہے شہباز کے اگینسٹ کہ یہ پھر آپ وفاقی حکومت میں آپ کا جو ہے وہ چنتخب وزیر اعظم ہی صحیح، تو آپ نے جو گولی چلانے کے احکامات ہیں وہ دیے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور دوسرے نمبر پر برطانیہ میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ لیٹ سے اگر عالمی سطح پر کچھ اس طرح کا معاملہ کھلتا بھی ہے تو ان کے سامنے یہی رکھ دیا جائے گا جی کہ یہ جو سارے احکامات تھے یہ احکامات تو وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ تو یہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی، اور اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو قربانی ہے پھر وہ بھی تیار ہے۔ اب میں آتا ہوں جی کہ آرمی چیف اور مریم نواز جو ہیں ان کے تعلقات کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہ دوسرا کل ایک ایونٹ ہوا ہے کیٹل
جو ہے وہ ایونٹ تھا، کیٹل واک یا کوئی کیٹل اس قسم کا ایونٹ تھا، تو وہاں پر مریم نواز تھیں اور مہمان خصوصی جو ہیں وہ آرمی چیف تھے. اور کچھ دن پہلے ہی ایک کسی قسم کا ایک اور ایونٹ تھا، وہاں پر بھی آرمی چیف اور مریم نواز تھے اور تصاویر بھی آئیں، اور پھر کل کے ایونٹ میں بھی بڑی تصاویر اور چلنے کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ مریم نواز کی جو ویڈیو ہے وہ بھی سامنے آئی. حالانکہ یہ جو چیز ہے کبھی ماضی میں اس طرح سے دیکھی نہیں گئی کہ کسی آرمی چیف کی جو ہے وہ سی ایم کوئی ہو، بے شک پنجاب کی ہوں، ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہوں کہ اس طرح سے جو ہے وہ ملاقاتیں ایک ہی ہفتے کے اندر دو ہوں. حالانکہ اس وقت جو وزیر اعظم ہیں وہ تو شہباز شریف ہیں، تو زیادہ جو قربت ہے وہ تو شہباز شریف کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. تو اس پر یہ کیا ریزن ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں آپس میں آرمی چیف کے اور سی ایم پنجاب کی یہ اتنے اچھے کیوں ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ تو اس پر جی شہزاد اکبر صاحب ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے جی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب آرمی چیف صاحب کی تعیناتی ہو رہی تھی تو ویسے تو جو حکومت ہوتی ہے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور اس وقت بھی شہباز شریف وزیر اعظم تھے، تو اصل میں تو تعیناتی وہی کرتے ہیں، ان کے پاس نام آتے ہیں اور پھر ان ناموں میں سے کوئی ایک نام کے اوپر وہ کنفرم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ فائنل سگنیچر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو تعیناتی ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر بھی ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو مشاورت ہے وہ ہوئی، اور نواز شریف اور مریم نواز ظاہر سی بات ہے یہی خاندان ہے اس وقت برسر اقتدار، ایک ہی خاندان پچھلے کئی دہائیوں سے، تو ان کی بھی آپس میں مشاورت ہوئی. اور اس مشاورت میں جو مریم نواز تھیں ان کی جانب سے آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر، ان کا نام دیا گیا، انہوں نے یہ چنا جی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ عاصم منیر ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے بعد میں جو فیصلہ ہے وہ ایک جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق شہباز شریف کی جانب سے کیا گیا. تو وہ چونکہ اس وقت ان کا فیصلہ تھا، تو پھر یہ ایک ریزن ہے جی کہ جو دونوں کے تعلقات ہیں وہ آپس میں اچھے ہیں، ایون کہ شہباز شریف سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے تو ان کے ساتھ اتنے نہیں ہیں جتنے سی ایم پنجاب کے ساتھ ہیں. تو کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ آ رہی ہے، مریم نواز اور آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ واک کرتے ہوئے وہ شاید کسی اسٹیٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور پھر ان کی جو تصاویر ہیں وہ بھی سامنے آئی. یہاں تک بھی کہا گیا جی کہ کپڑے جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ میچنگ ہے، مریم نواز نے بھی سفید پہنا ہوا ہے، آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سفید شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے سفید شیڈ والا جو کوٹ ہے وہ بھی پہنا ہوا ہے. آگے چلتے ہوئے جی ایک دو چیزیں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک خبر آپ کو شیئر کروں گا. عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ بہت ساروں کو شاید چبھ رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے جی کہ عمران خان صاحب آخر یہ خط کیسے لکھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے آخر یہ خط کیوں لکھا. آج ملٹری کورٹ کیس کی جو ٹرائل ہے کیس کی جو سماعت تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہی تھی، تو زہر بھنڈاری صاحب کچھ دلائل دے رہے تھے. تو آج دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ بھی انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جسٹس مسرت ہلالی یا شاید امین الدین خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ عمران خان صاحب جیل میں کیسے جو خط ہے وہ لکھ دیتے ہیں. مسرت ہلالی صاحب نے یہ کہا، میں ایگزیکٹ جو سچویشن بنی، کیا زہر بھنڈاری جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہے انہوں نے عدالت کو بتایا، اور پھر عدالت نے کیا ایگزیکٹ ریمارکس دیے. فوجی عدالتوں کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل زہر بھنڈاری نے دلائل میں کہا کہ ایف بی علی کیس میں اعتزاز احسن صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرائل کیسے ہوتا تھا. آج بھی عمران خان کے جیل ٹرائلز ہو رہے ہیں، فیئر ٹرائل تو دور کی بات، جیل ٹرائل میں کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں لے جانے دیا جاتا. تو یہ زہر بھنڈاری صاحب نے کہا. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے جواب دیا کہ یہ بات چھوڑیں، کاغذ کا ٹکڑا نہیں لے کے جانے دیتے تو خط کہاں سے آ جاتے ہیں. یہ جی آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ مطلب اب ٹرائل چل رہا ہے ملٹری کورٹس کا کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اتنی امپورٹنٹ سماعت ہیں، اور ججوں کو بھی اس بات کی تشویش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آخر خط کیسے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بولی کہ ہاں آج کل تو خطوں کا تنازع بھی چل رہا ہے، جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے زہر بھنڈاری کو ہدایت کی کہ آپ صرف بنیادی حقوق کے معاملے پر دلائل دیں. تو یہ جی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ جج صاحب جو ہیں ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے. اس پر جی ایک اور میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں جی، سعید بلوچ صاحب ہیں، یہ کورٹ رپورٹر ہیں جی، ہمارے ساتھی کولیگ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج اور گزشتہ چند سماعتوں کو دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ آئینی بینچ ملٹری کورٹس کا ملبہ پارلیمنٹ اور سیاست دانوں پر ڈالنے کی کوشش کرے گا. جسٹس مسرت ہلالی تو جج کم اور کسی سیاسی جماعت کی نمائندہ زیادہ معلوم ہوتی ہیں، جو بار بار عمران خان کی سیاست پر تنقید کرتی ہیں اور آبزرویشن
کی صورت میں سیاسی بیان جو ہیں وہ دیتی ہیں۔ تو اب مطلب وہ کیس کی سماعت چل رہی ہے، لیکن وہاں پر عمران خان صاحب کے جو لیٹر ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ ایک قسم کا کل بھی یہ جسیم الدین خان صاحب کی جانب سے ریمارک سامنے آئے تھے، میں نے ایک ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے کہ وہ جسیم الدین خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملبہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج یہ بات بھی کر دی گئی جی کہ ملبہ جو ہے وہ آئینی بینچ اپنے اس پر نہیں لینا چاہتا کہ ہم نے کوئی اجازت جو ہے وہ دی ہے ملٹری ٹرائل کرنے کی، یا تو ڈال دے گا پارلیمنٹ کے اوپر یا سیاستدانوں کے اوپر ڈال دے گا، اور جسٹس نصرت ہلالی جو ہیں وہ تو سیاسی جو آبزرویشن ہے وہ ان کی جانب سے دی جا رہی ہیں۔ تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔